अस्सलाम वालेकुम अहबाब। सैफुन्निसा ज़ेबी कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। अलूम दीनी या अहकाम खुदाबंदी जो हम तक पहुँचे हैं उनके हवाले से मैं कुछ प्रोग्राम कर रही हूँ ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली की तरफ से। और हमारे बहुत से मौज़ूआत हो चुके हैं। अब हमारे पास हज का मौजू जो है वो अभी बाकी है और हज चूँकि आने वाला है। तो हज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने जितनी भी इबादत का जिक्र किया है उससे मुराद इनफरादी और इज्तिमाई इस्लाम मुमकिन थी। यानी इज्तिमाई एक तो इबादत है, वो दूसरे क्या है कि उन सब के मकासद क्या है। उनके मकासद इज्तिमाई भी थे और इनफरादी भी थे। उसका मकसद था कि हम अपनी ज़िंदगियों में इस्लाह कर सकें और इस्लामी अहकामात के मुताबिक चलकर हम जो हैं वो न सिर्फ अपने किरदार की इस्लाह बल्कि दूसरे लोगों के साथ जो हमारा हुस्न सलूक है, हक़ुक़ुल इबाद है, वो किस तरह से अदा करें। लेकिन जहाँ तक हज का ताल्लुक़ है तो हज चूँकि उम्मत पूरी दुनिया के मुसलमानों को दुनिया के कोने कोने तक जहाँ भी दुनिया में कोई मुसलमान आबाद है तो वो सारे के सारे मिलकर इस फरीज़े को अदा करते हैं, हज को। और ये साल में कम से कम एक मरतबा सब इंसानों में से एक कसीर तादाद एक जगह जमा हो जाती है और अपने मसाइल से एक दूसरे को आगाह करती है। दुनिया के कोने कोने में मुख्तलिफ ममालिक हैं, हर जगह के अलग अलग मसाइल हैं और उन्हीं के हवाले से जो है वो एक दूसरे से रब्ता होता है और सब एक दूसरे से एक जगह यकजा होकर अपने अपने तबादला ख्याल भी करते हैं और अपनी दीनी मोहब्बत और अख़ुवत का मुज़ाहरा भी करते हैं। हज के जहाँ तक भी मायने हैं, इसका मतलब है ज़ियारत करना। और शरीयत में इंसान का खाना काबा की ज़ियारत का इरादा रखना, ये हज से मुराद है। हज हर बालिग मर्द और औरत और साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ किया गया है। जो शख्स हज की कुदरत रखने के बावजूद हज ना करे उसने कुफ्र की राह अख्तियार की। और सूरह इमरान में कहा गया है, लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो भी इस्तात रखता हो उसके घर की ज़ियारत करे और जिसने कुफ्र की राह अख्तियार की उसे जान लेना चाहिए कि अल्लाह सारे अहले जहां से बेनियाज है। अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि इन इबादत की भी मकासद हैं और इसी वजह से ये सब हम पर जो है फ़र्ज़ की गई हैं। जिस शख्स को किसी बीमारी की वजह से कोई ऐसी ज़रूरत उसकी है या ऐसे हालात हैं कि वो हज नहीं कर सकता या कोई जालिम हुक्मरान है जिसकी वजह से वो हज का फरीज़ा अदा करने से कासिर है, यानी जैसे कि वही है कि आप खुद बहुत से ममालिक में जब तक और अंदाज़ी नहीं होती, नाम नहीं आता, आप हज करने नहीं जा सकते, तो ये तो आपकी मजबूरी है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में तो खैर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल अगर ऐसी कोई पाबंदी ना हो, लेकिन पाबंदी है ये, क्योंकि जब ये नहीं होगी तो फिर हर शख्स मुसलमान चाहता है मैं हज करने जाऊं और इतने लोग एक साथ हज पर नहीं जा सकते। तो बहरहाल ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी बीमारी या वाकई कोई ज़रूरत या किसी जालिम हुक्मरान ने उसे रोक ना रखा हो तो उसके बावजूद वो अगर हज ना करे, यानी वो हज करने के काबिल है और हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, इससे जाहिर हुआ कि हज की बहुत बड़ी अहमियत है। हज को अगर आप मुसलमान हैं तो आपको हज अदा करना है। और ये है कि खाना काबा की क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है और क्यों उसकी ज़ियारत का हुक्म दिया गया है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं। फिर इसके बाद हम हज के हवाले से और भी बहुत सी बातें करेंगे कि हज किस तरह किया जाता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या आना चाहिए आपको, क्या क्या करना है। ये तो कई हज़ार साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना था और अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है उनको मक्का के रेगिस्तानी इलाके में वो छोड़ गए थे
تو دعا کی کہ خدایا میں اپنی اولاد کو تیرے حوالے کیے جاتا ہوں، اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو، ٹھیک ہے، مکہ کے ریگستانی علاقے میں جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، اور دعا کی تھی کہ خدایا میں اپنی اولاد کو تیرے حوالے کیے جاتا ہوں۔ کچھ مدت بعد جب حضرت اسماعیل باپ کی انگلی پکڑنے اور چلنے کے قابل ہوئے تو ذبح عظیم کا حکم ہوا، یعنی ان کو ذبح کیے جانے کا حکم ہوا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، جس کی آزمائش میں باپ بیٹا کندن بن کے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کھایا تو اپنا گھر یعنی بیت اللہ بنانے کا حکم دیا، جو کہ لوگوں کے لیے مرجع اور امن کی جگہ ہو۔ اور قرآن میں جو ہے پھر کہا گیا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اور جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو بیت اللہ کے مقدس معمار اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے تھے، خدایا ہمارے عمل کو قبول فرما لے، یقیناً تو سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے رب تو ہمیں سچا اور پکا فرمانبردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے ایک ایسا گروہ پیدا کر جو تیرا فرمانبردار ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہم پر کرم کی نظر رکھ، بے شک تو کرم کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ بھی یہ سورہ بقرہ کا میں ہے، یہ بات ساری سورہ بقرہ میں بتائی گئی ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ وہ دعائے پاک ہے جس کو شرف قبولیت ہوا، اور جس کے نتیجے میں حضور پر نور، نور مجسم، مالک کائنات، ختم النبی، فضل الانبیاء، رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، جنہوں نے دین حق کے فروغ اور تبلیغ کا بیڑا اٹھایا اور اسے عالم تاب بنا دیا، یعنی اسے چمکدار، پوری دنیا کو جو ہے وہ روشنی سے منور کر دیا، دین کی روشنی سے انہوں نے منور کر دیا۔ حضور کی پیدائش کے ساتھ ہی جو معماران کعبہ کی دعا کا گہرا تعلق تھا، اسی تعلق کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا، یہی ان کا مرکز بنا، جس سے ان کا دل جو تھا سارے مسلمانوں کا اس سے وابستہ ہو گیا۔ اور اس کے لیے جو ہے یہ بھی کہا گیا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو جہاں تک اسلام کا کوئی بھی کام نیت کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہر کام کا انحصار جو ہے وہ نیت پر ہی ہے۔ نیت کو ہمارے مذہب میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو مراسم حج کے لیے سب سے پہلا بندہ خدا کعبہ سے دور میقات میں حج کی نیت باندھتا ہے، جسے احرام کہتے ہیں۔ مراسم حج کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی کام نیت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس نیت کے لیے آپ رضامند ہوتے ہیں اور پھر اس کا ایک عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ تو مراسم حج کے لیے بھی سب سے پہلے کوئی بھی بندہ جو ہے خانہ کعبہ سے کافی دور میقات میں حج کی نیت باندھ لیتا ہے، جسے احرام کہتے ہیں۔ احرام باندھنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ غسل کر کے عام کپڑے تبدیل کرتا ہے اور اس کی جگہ ایک تہمت اور چادر پہن لیتا ہے، خدا کو مخاطب کر کے پھر وہ بآواز بلند کہتا ہے، حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، تمام تعریفیں تیری ہیں، تمام نعمتیں تیری ہیں، تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد شکار کرنا، دنیاوی مشاغل میں داخل ہونا، بال کٹوانا اور دیگر دنیاوی ضروریات کی طرف راغب ہونا حرام ہے۔ اور جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے، جیسا کہ ان آیات میں بھی میں نے آپ کے سامنے جو ترجمہ پیش کیا ہے، ان میں بیان کیا گیا ہے، اے ایمان والو، جب تم احرام میں ہو تو شکار مت کرو اور حجامت نہ کرو، اپنے سروں کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر، سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے۔ پھر جس نے لازم کر لیا حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں، عورت ہے، اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں، یہ بھی سورہ بقرہ میں کہا گیا۔ اے اللہ کے بندے، اللہ کے حضور جب پہنچ جاتا ہے اور لبیک کی صدائیں اس کی زبان پر جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہیں، اس حال میں وہ مکہ معظمہ میں پہنچتا ہے، وہاں وہ طواف کرتا ہے۔ طواف کیا ہے ابھی میں آپ کو الگ الگ بھی بتاؤں گی یہ سارے پوائنٹس،
اور یہ میں آپ کو ایک جو ہے وہ تفصیل تھوڑی سی حج کے حوالے سے بتا رہی ہوں۔ تو پھر وہ مکہ معظمہ میں پہنچتا ہے بندہ، وہاں طواف کرتا ہے۔ طواف کیا ہے؟ طواف جو ہے پروانہ شمع پہ نثار جس طرح ہوتا ہے، اثار و قربانی کا جو جذبہ ایک پروانے کو اپنی شمع سے ہے، وہی بندے کو اپنے رب سے ہے، اور وہی اس کے دل میں جذبہ موزن ہوتا ہے۔ وہ دیوانہ وار اپنے رب کو پکارتا ہے، اور وہ لبیک کا ورد کرتے ہوئے عالم جنونی میں یہ کہنا چاہیے، عالم ایسا یوں کہنا چاہیے کہ اپنے اللہ کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ چکر کاٹتا چلا جاتا ہے، دیوانہ وار چکر کاٹتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مولا کے دربار میں سراپا کیف و مستی اور جذب کی کیفیت سے دوچار اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے۔ اس کے بعد لوگ عرفات کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حجۃ الوداع کا خطبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھا وہ دیا تھا۔ کہاں پر؟ عرفات کے مقام پر۔ آج وہاں پر سب مومنین ایک ہی لباس میں زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں، تمام امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور سارے بندے دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مطلب اور مقصد ہوتا ہے، سب ایک ہی قسم کے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کا وہ مستحق بن جائے۔ وہاں سے وہ مزدلفہ پہنچتے ہیں اور عبادات کا دور پھر وہ جاری رہتا ہے۔ اب مومنین منی کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں قربانی دیتے ہیں اور اس ذبح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر قسم کی جان و مال کی قربانی دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اس بات کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہماری جان اللہ کی راہ میں نذر ہو چکی ہے، ہمارے پاس یہ صرف ایک امانت ہے، اس کا اصل مالک وہ رب کریم ہے، وہ اللہ ہے، وہ مالک و مختار ہے جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اور وہ جس وقت بھی یہ زندگی ہم سے طلب کرے گا ہم بلا کس و پیش اسے اپنی یہ زندگی پیش کر دیں گے، کیونکہ اسی کی دی ہوئی چیز ہے۔ پھر ہم جمرات کے مقام پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہاں پر مومنین اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کی طرف جو بری نظر سے دیکھے گا ہم اسی طرح اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ دیکھیں حج کے اجتماعی، اب ایک چونکہ اجتماعی عبادت ہے، اللہ اس سے اکثر اجتماعی مقاصد اس سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد اس میں کیا ہے؟ حج کا دنیاوی مقاصد کیا ہے؟ اخوت اور مساوات کا ایک درس ملتا ہے۔ اسلام کی تمام عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، سب میں ہمیں محبت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا اور اخوت و مساوات کا جو ہے وہ درس دیا جاتا ہے۔ لیکن ان سب کی حیثیت زیادہ تر انفرادی قسم کی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ان کا دائرہ اثر ایک ملک تک محدود ہوتا ہے، لیکن حج ایک بین الممالک فریضہ ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے لوگ بلا امتیاز، رنگ و نسل، ملک و وطن، آقا غلام، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پڑھا لکھا ہو، نہ پڑھا لکھا ہو، غریب ہو، امیر ہو، کیسا بھی شخص ہو، بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو یا بالکل ہی تعلیم یافتہ نہ ہو، وہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہو کر ایک ہی جیسا لباس زیب تن کرتے ہیں، ایک ہی جیسے اعمال انجام دیتے ہیں، جو فریضے ہیں، جو احکامات ہیں حج کے ان کو ادا کرتے ہیں، اور ایک ہی مقصد کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جس کا نتیجے میں وہ روحانی اور نفسیاتی طور پر بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اسلام جو ہے اس میں درس ہے کہ تمام مسلمان دنیا کے کونے کونے میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پر یہی اخوت اور محبت کا جذبہ نظر آتا ہے، اور یہی محبت کا جذبہ ساری دوریوں کو دور کر دیتا ہے، اور سب یکجان ہو کر ایک ہی طریقے کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی کو جو ہے وہ اس حوالے سے تمام دنیا کے مسلمان عالم میں جتنے بھی مسلمان عالم ہیں
ان تمام اس فریضے کو ادا کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور جو اجتماعی اس کے مقاصد ہیں ان کو پا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حج جب ہم کرتے ہیں تو بہت سے معاشرتی اور سیاسی مسائل کا حل بھی سامنے نکالتے ہیں۔ انسان جو کہ ہزارہا سال سے یا ہزارہا طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اسے جنہیں وہ تنہا حل نہیں کر سکتا۔ بہت سے مسائل عالمی سطح پر ہیں، آپ دیکھ لیجئے، کہیں آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کسی جگہ کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ تمام مسائل کا وہ حل تنہا انسان نہیں نکال سکتا، اس کے لیے وہ ایک ایسے مرکز پر جمع ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے، ایک ایسی عبادت جس میں تمام دنیا کے مسلمان یکجا ہو جائے اور ایک دوسرے کے معاشرتی اور سیاسی مسائل سے روشناس ہوں اور انہیں حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے، اور ایک دوسرے کی اگر مدد کی ضرورت ہو تو وہ جو ہیں اس مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان مسائل کے حل کے لیے حج ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس میں دنیا کے کونے کونے سے افراد آ جاتے ہیں، اپنے ملکی حالات ہیں، اخلاق و عادات ہیں، ثقافت ہے، علوم و فنون ہیں، کاروبار ہیں، دینی اور دنیاوی معاملات ہیں، سیاسی، سماجی، اقتصادی یا معاشرتی یا معاشی جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان پر آپس میں تبادلہ خیال بھی کرتے ہیں، باہمی غور و فکر بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے معاونت بھی کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کاوشیں بھی کی جاتی ہیں۔ لوگوں کی ضروریات کا ایک دوسرے کو علم ہوتا ہے، کسی ملک میں کس طرح کے حالات ہیں اور کسی دوسرے ملک میں کس طرح کے حالات ہیں، ان سب سے ایک دوسرے کو آگہی حاصل ہوتی ہے۔ مسلم ممالک ایک دوسرے کا آسانی کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ان کے دکھوں میں، ان کے غموں کو، ان کی تکالیف کو عالمی سطح پر کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد بھی نبھا سکتے ہیں۔ پھر اسی حج کا مقصد اعتدال پسندی بھی ہے، یعنی انسان حریص و لالچی پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ جا بجا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی کرتا ہے۔ اس فعل بد سے اسے منع کیا جائے تو اسے ناگوار گزرتا ہے، اس کا اندرونی فساد، غرور و نخوت اور اس میں نفس نفسی اور اس کے اندر خود غرضی جو ہے اسے راہ راست پر نہیں آنے دیتی۔ لہٰذا ایسے عمل و دستور کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے بیجا ظلم اور زیادتی سے روکا جا سکے، اس کے اندر عدل و احسان، مروت، اخلاص اور خود غرضی کے جو جذبات ہیں ان کو ختم کیا جا سکے اور ان تمام احساسات اور جذبات کو ابھارا جا سکے جو اسے نیکی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حج جو ہے وہ فرض کیا ہے، جس کی ادائیگی میں ثواب اور عدم ادائیگی کی صورت میں عذاب جو ہے وہ ہم پر نازل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی ہم سب کے علم میں ہے کہ مسلمان حج سے قبل سلے ہوئے کپڑے پہننے کا عادی ہے، لیکن کھلے بندوں شکار بھی وہ کرتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وہ وظیفہ زوجیت بھی ادا کرتا ہے، سر کے بال بھی کٹواتا ہے، تیل بھی لگاتا ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا بندہ صرف اپنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، صرف اپنی اللہ کی رضامندی کے لیے سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر ایک عظیم مقصد کے لیے جھوٹے مقاصد اور آسائشات اور دنیاوی چیزیں قربان کرنے کا اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی جذبہ آگے چل کر انسان کو اعتدال پسندی کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس کے اندر اچھی عادات جو ہے وہ جو ہے نمو پاتی ہیں۔ اسی طرح حج کرنے سے آپ کو محشر، یاد محشر یعنی محشر کا وقت، یا کہ محشر کا جو وقت ہے جس کا لیے ایک بڑا دن مقرر ہے، قیامت کا دن، وہ بھی اسے یاد آتا ہے جب وہ حج کرتا ہے۔ تو محشر یعنی قیامت کا دن بھی بڑا نازک دن ہوگا۔ اس دن سب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور رب کے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے رعب و جلال سے ڈر رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، اور آج کا دن
یہ آج سفید لباس میں جو ملبوس ہوتے ہیں، تا حد نگاہ سفید سمندر چاروں طرف آپ کو حج کے دن نظر آتا ہے کہ ہر شخص نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، سب کے کپڑے سفید ہیں اور وہ کپڑے بغیر سلے ہوئے ہیں، بالکل کفن کا منظر ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب بھی وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے اور سفید رنگ کے کپڑے پہنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اس بات کو یاد دلاتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے حج کرتے ہوئے، یاد رکھو قیامت کا دن آئے گا، وہ روز محشر ہوگا، اس دن تم اسی طرح اٹھائے جاؤ گے، اسی لباس میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو پھر سب کے دل میں باہمی خلوص اور محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، سب کی زبانیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہیں اور اپنے رب سے وہ دعائیں مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اس دن کو یاد کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اور ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دے، ایک دوسرے کا دکھ اور غم سہنے کی ہمیں جو ہے قوت ہمیں عطا کر ہم ایک دوسرے کا دکھ اور سکھ جو ہے بانٹ سکے۔ ہر ایک اللہ سے اپنی خلوص نیت کے ساتھ اس دربار میں جو حج کا دربار ہے جہاں وہ حج کرنے پہنچا ہے وہاں پر وہ کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ فیض یاب ہونا چاہتا ہے، سب اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتا ہے، اپنے افعال پر جو اس نے برے اعمال کیے ہوتے ہیں اس پر وہ پریشان ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج وہ اپنے دل سے اگر توبہ کرے گا تو اللہ اسے معاف کرنے والا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حج کے میدان میں کسی قسم کا کوئی ملی، قومی، نسلی، مالی، رنگ و بو، زبان، ثقافت، کسی بھی چیز کا کوئی تفریق نہیں ہوتی، سب برابر ہوتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے ہر کوئی اپنے آپ کو ایک دوسرے سے زیادہ بڑا گناہ گار تصور کر رہا ہوتا ہے اور دلی طور پر دوسروں کی عزت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو منظر ہوتا ہے قیامت کبریٰ کا ہولناک منظر پیش کرتا ہے اور یہ ہیبت ناک نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس طرح آج ہم حج کے میدان میں کھڑے ہیں اسی طرح اللہ کے حضور روز قیامت کے دن ہم محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ یہی وہ منظر ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس رب نے ہمیں یہ موقع نصیب کیا ہے کہ ہم حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور پھر عہد کر رہے ہیں کہ یہاں سے واپس جانے کے بعد ہم کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق حقوق العباد ادا کریں گے اور اللہ کی عبادات کو دل سے مانیں گے۔ اور عدل کی میزان جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب یہی منظر قیامت کا ہمارے سامنے ہوگا اس وقت ہم کیا کریں گے۔ ایک عدل کا جو ہے میزان سامنے آپ کے رکھی ہے، آپ کا اعمال کا جو پلڑا ہے وہ دونوں طرف ہے، اچھے اعمال آپ کے ایک پلڑے میں ہوں گے، برے اعمال آپ کے دوسرے پلڑے میں ہوں گے، آپ کے جسم کا ایک ایک عضو بول رہا ہوگا، آنکھیں کہہ رہی ہوں گی میں نے اتنے گناہ گار چیزیں دیکھی ہیں، کان کہہ رہے ہوں گے میں نے اپنی لذت کے لیے ایسی خراب باتیں سنی ہیں، آپ کی انگلیاں کہہ رہی ہوں گی، ہاتھ کہہ رہے ہوں گے، گواہی دے رہے ہوں گے کہ میں نے ان ہاتھوں سے یہ برے کام کیے ہیں، آپ کے پیر بول رہے ہوں گے کہ میں ان قدموں سے چل کر میں نے اس برائی کا کام کیا تھا۔ آپ کا ہر عضو اللہ کے سامنے روز محشر کے دن آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی آپ کی گواہی نہیں دے گا، آپ کا جسم خود آپ کی گواہی دے گا کہ آپ نے اس جسم سے کیا کیا کام لیے تھے۔ آپ چلائیں گے، آپ روئیں گے، آپ تڑپیں گے، کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج لیکن یہ حج کا میدان جب آپ حج کرنے پہنچتے ہیں تو یہ آپ کو یاد محشر کا وقت دلاتے ہوئے آپ کو اس جگہ یہ یقین دلاتا ہے کہ آپ آج حج کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے حضور جتنا رو کر گڑ گڑا کر آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے، وہ رب کریم ایسا ہی وقت جب روز قیامت کا آئے گا تو وہ بخشنے والا ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہ بہت رحیم ہے۔
کریم ہے، غفار ہے، مقتدر ہے، وہ معاف کر دے گا، کیونکہ آج آپ اس کے دربار میں کھڑے ہو کر نیک نیتی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں پر آپ شرمندہ ہے، لوگوں کے دل دکھانے پر آپ کا دل آٹھ آنسو رو رہا ہے۔ آج آپ سارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ گناہ گار میں ہوں، مجھ سے نیک یہ آدمی ہے، کیونکہ آپ کو اپنے گناہ وہاں یاد آ رہے ہوں گے اور آپ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے رب کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہ تمام عمال کر رہے ہیں جو حج کے دوران ادا کرنے چاہیے۔ تو یہ قیامت کا جو منظر ہے وہ آپ کے سامنے جب وہاں پر آئے گا آنکھوں کے سامنے، تو آپ اپنے رب سے جب دعا مانگیں گے تو وہ رب کریم آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے حج کرنے کے بعد آپ کے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ توبہ کر لیں اور دوبارہ وہ گناہ نہ کریں۔ اسی طرح یہ حج جو ہے وہ ہماری روحانی جو ہماری عظمت ہے، یہ ہماری جو روح ہے، اس کو کس طرح پاک صاف اور تازہ اور نیک اور بالکل نئے بچے کی طرح بنا دیتا ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم حج کرتے ہیں۔ ہماری روحانی رفت کو یہ حج جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ بہت ہی مقدس متبرک یہ مقامات کی جب ہم زیارت کرتے ہیں تو ہمیں وہ سارے واقعات یاد آ جاتے ہیں کہ یہ ساری جگہیں کس وجہ سے ہے، یہاں کون کون آیا تھا، یہاں کیا کیا واقعات ہوئے تھے، یہ مکہ مکرمہ کس وجہ سے بنا تھا، یہاں پر حج حضور نے کیسے ادا کیا تھا، کس طرح حضور نے آخری خطبہ دیا تھا، کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی گئی تھی، وہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارا دل اور آنکھیں جاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم گریہ کر رہے ہوتے ہیں، نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مناجات کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا رب اور ہماری ان ساری فریادوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا باپ کا دل اور حضرت اسماعیل کی قربانی ہماری نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ تمام چیزیں، وہ سارے حالات، واقعات، وہ علاقے، وہ زمین، وہ جگہ، وہ سب چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں کہ کس طرح باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز مجھ سے مانگی ہے، اور اے میرے بیٹے، میرے پاس تو سب سے قیمتی چیز میرا بیٹا ہے، تو کیا میں اپنے بیٹے کی قربانی دے دوں؟ تو بیٹے نے کتنی خندہ پیشانی کے ساتھ کہا تھا، بالکل ابا جان، بالکل ابا جان، اگر رب کا یہی حکم ہے تو میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، رب کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہوں، میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے انوار و برکات کا نزول دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر دیکھیے کہ کس طرح سے حضرت اسماعیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر جو ہے وہ ہم پر قربانی جو تھی وہ ہم پر فرض کر دی گئی کہ ہم قربانی کریں گے اور حج ادا کریں گے۔ تو یہاں ہی سے پھر حضور پرنور کی ولادت باسعادت اور دین اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کا یہ تحمل اور حضور کی ہجرت، فتح مکہ کے مناظر، اور جو کہ اس کے دل میں یہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے حج کے دوران آتی ہے تو ہمارے اندر ایک روحانی طاقت جاگ اٹھتی ہے، اور وہاں کا جو ذرہ ذرہ جو جب ہم حج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تسلیم و رضا کا ہماری ذرہ ذرہ ہماری روح کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے۔ ہم اپنے حضور، اپنے رب کی ہر بات کو جو ہے وہ دل سے تسلیم کرتے ہیں اور سر جھکا دیتے ہیں، اور اپنے حضور کے کہے ہوئے ہر عمل کو جو ہے اپنے دل سے مانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی ہے کہ جس کے ہم وہاں پر جا کر قائل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ روحانی قوتیں ہیں جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اس مقام پر جا کر اتنی مضبوط کر دیتا ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد ہمارے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہی چیز ہے جو اسلامی عظمت کو اور احترام کے جذبے کو پوری دنیا میں اجاگر کر دیتی ہے، اور سب کے سامنے حقیقت الہی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی جو ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہو جاتی ہے، اور بندہ پکار اٹھتا ہے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا
सब अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का परवरदिगार है, और ये एहसास व जज्बात उसकी रूहानी क़ुव्वतों को जिला बख्श देते हैं और वो एक रूहानी ताकत के साथ एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से दोबारा से अपने अपने वतन का रुख करता है और अपने पूरे अमाल में तब्दीली लेकर आता है। उसके पूरे अमाल, पूरा किरदार बदल चुका होता है। वो एक पाक बाज नेक इंसान की तरह दूसरा जन्म लेकर फिर से अपने अपने मुल्क पलट जाता है। अब यहाँ से उसका दूसरा इम्तिहान शुरू होता है कि क्या वो वहाँ से जो अल्लाह से वादा करके आया है, क्या वो उस पर चलने के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन ये इंसान के अंदर शर भी है और खैर भी है। उसको फिर शैतान बहकाता है तो वो बुराई के रास्ते पे दोबारा राग़िब हो जाता है, और फिर उसका वो हज जो अल्लाह ताला ने उसको हज की सादत के बाद उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए थे, उसको पाकबाज नेक बना दिया था। अगर वो उसके अमाल पर, अल्लाह ताला के हुक्म के अमाल के मुताबिक अमल करता है तो वो आगे अल्लाह ताला की राह पर चलना शुरू कर देता है, और अगर शैतान के बहकावे में आ जाता है तो फिर उसका रास्ता वही ख़राबी की तरफ चला जाता है। तो हज का बारे में अगर बात की जाए तो हज इस्लाम का वो अजीम शाहकार वो इबादत है जिसने तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक जगह एक मुट्ठी की तरह खड़ा कर दिया। सारे दुनिया के इंसानों को कहा तुम मुसलमान हो, और मुसलमानों के लिए कहा गया है कि सारे मुसलमान भाई भाई हैं। कोई उनमें ना रंग व नस्ल का फ़र्क है, ना मुल्क और कौम का फ़र्क है, ना लिबास का फ़र्क है, ना अमीरी गरीबी का फ़र्क है, ना गुर्बत की वजह से कोई नफ़रत है, ना ही कोई मनसब और मर्तबे में आला है। अगर है तो अपने किरदार और तकवे में अपने रब के सामने मौजूद है। तो ये वो इम्तियाज़ात हैं जिसका नमूना हज पेश करता है। ये हज की इबादत है जिसने इंसान के दिलों में इत्तफाक, इत्तेहाद, अखुवत, मोहब्बत, भाईचारगी और पूरे दुनिया के मुसलमानों को यकजा बनाकर एक जगह करके मुसलमानों को ये बता दिया कि दुनिया का कोई भी मुसलमान किसी हिस्से में भी अगर वो आबाद है तो एक दूसरे का भाई है। उसके अंदर जितनी भी कदूरतें थीं, नफ़रतें थीं, रंजिशें थीं, वो सारी की सारी वहाँ पर धुल जाती हैं, और वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आपको याद है कि यहाँ से जो लोग हज कर जहाँ से भी लोग हज करने आते हैं तो पहले अपने लोगों से माफ़ी मांगते हैं। जिन का उन्होंने दिल दुखाया होता है उनसे माफ़ी मांगते हैं। अगर आप बग़ैर माफ़ी मांगे, बग़ैर उनसे तौबा किए, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हुए बग़ैर हज पे रवाना हो जाएं, आपका हज किस तरह से कबूल किया जाएगा। जबकि रब्बे करीम ने कह ही दिया कि मैं जो हूँ तुम्हें दोबारा से एक नया जन्म देने वाला हूँ, तुम्हें एक पाकबाज हस्ती की तरह दोबारा से पैदा करूँगा। तुम हज करके जब अगर पाक साफ नेक हो जाओगे, रूहानी क़ुव्वतें तुम्हारे अंदर सर उठा लेंगी, नमू पा लेंगी, तो तुम दोबारा से अपने तमाम गुनाह बख्शवा कर फिर से एक ऐसे इंसान में तब्दील हो जाओगे जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है। तो याद रखिए, हज एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। ये कोई दिखावे की रस्म नहीं है। इसमें कहीं किसी भी जगह ये नहीं है कि आपके पास दौलत है आप 100 हज कर लें। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपका एक हज भी उस रब्बे करीम के नज़दीक कबूल अगर हो जाता है तो आप जो हैं अफजल हो जाते हैं। आपके 100 हज भी अगर आपने किसी का दिल दुखाया और फिर बुराई के रास्ते पर चल निकले तो आपकी वो हज आपने की है उसकी क्या अहमियत रहेगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये कोई एक मामूली काम नहीं था कि हज जैसी इबादत जो है वो मुसलमानों पर फ़र्ज की गई। ये एक अजीम इनकलाब था, पूरी दुनिया को यकजा कर देना। ये इनकलाब जो था इसने ये ज़ाहिर किया कि तौहीद पर मबनी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उनको चाहे सियासी तौर पर, माशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर, किसी भी तरह से या सकाफती तौर पर किसी भी तरह से एक दूसरे से जुदा क्यों ना हो, लेकिन इस्लाम के रिश्ते से बंधने के बाद जब वो हज के लिए रवाना होते हैं और एक वैसे मकाम पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बहुत बड़ा फरीज़ा अदा करना होता है, तो वहां पर वो एक दूसरे के भाई भाई होते हैं। एक नई रफ़त, एक नई अज़मत ये हज की इबादत आपको अता करती है, और यही
وہ عبادت ہے, یہی وہ عبادت ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ یکجا کر کے اسے یہ درس دیا کہ تمام مسلمانان عالم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, وہ شر اور فساد کی قوتوں کا جتنا بھی خاتمہ ہے وہ سب مل جل کر ان کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی بھی قوت جو ان کے خلاف سر اٹھائے گی وہ سارے مسلمان یکجا ہوں گے اور ان کے دل اللہ کے حضور اللہ کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے ہر لحظہ تیار رہیں گے. اور یہی اسلامی احکامات کی پوری روح جو ہے اور یہی جو نیک اعمال ہیں, یہ حج کی طاقت, حج کی قوت آپ کے اندر دوبارہ سے یہ پیدا ہو جائے گی. اور یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ تمام مسلمانوں کو, تمام دنیا کے انسانوں کو ایک جگہ یکجا کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک بہت بڑا درس دیتی ہے. اور اسی حج کی بدولت, جو اسی عبادت کی بدولت ہم اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور وہ ہماری مغفرت فرماتا ہے. تو یہ حج کا میں نے ایک جنرل موضوع پر گفتگو کی ہے, بات کی ہے. زیب بن سزیبی آپ سے مخاطب تھی. اب میں حج کے بارے میں آپ سے الگ الگ بات کروں گی کہ حج جو ہے اس کی فرضیت کیا ہے, حج کی شرائط کیا ہے, کیا کیا شرائط ہوتی ہیں کہ آپ حج ادا کر سکتے ہیں. حالت احرام میں جائز امور کون سے ہیں, جب آپ احرام باندھ لیں تو آپ کو کیا کیا کرنا ہے. حالت احرام میں کون سے کام آپ پر حرام کر دیے جاتے ہیں, حج کا طریقہ کیا ہے, یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ حج کے فرائض کیا ہے, حج کے واجبات کیا ہے, حج کے جو فرائض کے اراکین ہیں وہ کون کون سے ہیں, حج کی اقسام کون کون سی ہیں, حج کتنے طرح کا حج ادا کیا جاتا ہے, حج کے اوقات کیا ہیں, اس کے آداب کیا ہے, اور پھر حج کے حوالے سے جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گی. آج کا میرا موضوع چونکہ حج کے حوالے سے ہے تو میں نے حج کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی ہے. میری صحت ناساز ہے اور شاید آپ کو میری آواز کی لغزش یہ بتا رہی ہوگی کہ مجھ سے جس طرح بات مجھے کرنی چاہیے شاید میں نہیں کر پا رہی ہوں. لیکن میری کوشش ہے کہ یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے, میرے رب کریم جو مجھ سے لینا چاہتا ہے, میں اس کام کو تکمیل تک پہنچا سکوں. تو یہ زیب بن سزیبی آپ سے مخاطب تھی. مجھے اجازت دیجیے گا. گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کی میں بہت ممنون و مشکور ہوں محمد نواز گلیانہ صاحب کی کہ ان کے چینل کے توسط سے میں یہ ساری گفتگو آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرمائے, ہم سے جو لوگ چلے گئے ہیں دور ان کی بھی مغفرت فرمائے, انہیں اعلیٰ درجات اور مقام عطا کرے. ہمارے لیے بھی ہمارا خاتمہ بھی دین پر ہو. ہمارے جتنے برے اعمال ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. ہمیں جتنے گناہ کیے ہیں, گناہ صغیرہ, گناہ کبیرہ, اور جو زبان سے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے. زبان کا گناہ معاف نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت ہے اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زبان پر کنٹرول کرنا سکھائے, اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سکھائے. آمین ثم آمین. آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. پاکستان سے, کراچی سے میں آپ سے مخاطب تھی. پاکستان زندہ باد.